वालेकुम प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी अर्श। कैसे हैं आप लोग? और जैसा कि आप देखते हैं मेरा शो प्राइड ऑफ पाकिस्तान, ये वो लोग उन शख्सियात को मैं इस प्रोग्राम में मदऊ करती हूँ जो हमारे मुल्क के लिए फ़ख्र पाकिस्तान है। मैं प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले और उस शख्सियत को आपके सामने लाने से पहले उनके लिए एक शेर सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है। अब ये सोचें कि अक्सर जब ये शेर सुना जाता है तो कुछ और हमारी सोच क्रिएट होती है, लेकिन जब मैं उनके साथ गुफ्तगू करूँगी और जब आप उनकी साथ मुखातबत करेंगे और जब आपके सामने उनकी बातें चलेंगी तो यकीन करें आपके अंदर मेरी तरह एक स्पार्क जनरेट होगा। मैं जितनी बार गिरी हूँ उतनी बार उठी हूँ, क्योंकि उस रब का शुक्र अदा करती हूँ। लेकिन हमारे लिए वो शख्सियात बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको हम फोकस करते हैं। हर बंदे का एक गोल और एक हीरो होता है। मेरे लिए वो हीरो है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर कोले गुलजार होता है। ये शेर मैं उनको डेडिकेट कर रही हूँ, और इसलिए कि वाकई में अगर मैं अगर उनके बारे में अभी इंट्रो करने लगूँ तो ऐसा लगेगा जैसे सूरज को चराग दिखा दे। वो उसी तरह सूरज जिस तरह तुलू होता है, उनके अंदर सुबह वो ही एक किरण फूटती है और वो अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। हर नए अंदाज में उन्होंने जो भी काम किया भरपूर और अपनी शख्सियत को सामने रख के किया। उनकी शख्सियत कभी नहीं डगमगाई। हम बहुत मुश्किल है जो हम उनको कॉपी कर लें, बहुत मुश्किल है। उनका बैठना, उनकी ड्रेसिंग, उनका हेयर स्टाइल, पीटीवी से खूबसूरत अंदाज से भी उन्होंने आगाज़ किया, कॉलेज से तकरीरी मुकाबलों में बड़ा खूबसूरत, जहाँ पर भी उन्होंने वर्क किया। क्योंकि उनकी जो घराना है, उनकी जो वालदा मोहतरम है, ये उनका साया है। उनकी वालदा बहुत अच्छी फ़ारसी बोलती थी, और उनके अंदर जो एक जनरेशन है ना, कहते हैं एक अक्स होता है, वालदा का अक्स, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो सीखना है और तरबियत बड़ी काउंट करती है। वालिदैन की तरबियत बड़ी काउंट करती है। कहते हैं सुफियाना कहते हैं सादगी। हम कहते हैं कि उनके घराने में तालीम का मयार सबसे ऊंचा, तरबियत का मयार सबसे ऊंचा और सादगी का मयार सबसे ऊंचा। और उस सादगी को, उस मासूमियत को उन्होंने हर डोमेन में जब काम किया तो वो सामने रख कर किया। शायद हम तब्दील हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग पावर थी, उन्होंने उसको डगमगाया नहीं दी, और यही उनकी खूबसूरती थी। जिस जगह काम किया भरपूर अंदाज में किया। अगर मैं आर्ट्स काउंसिल की बात करूं तो वहाँ पर भी उन्होंने बावकार अंदाज से 3 बार इलेक्शन लड़े और 3 बार प्रेसिडेंट, माशाल्लाह वो मुकर्रर। मेरे लफ्ज़ों में कुछ आगे पीछे हो गया तो नाज़रीन, क्योंकि उनके बारे में कहना मुझे लगता है जैसे मेरे अल्फाज कुछ कम पड़ गए। कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ। पीटीवी में किरदार निभाया बहुत खूबसूरत अंदाज से। उनकी गुफ्तगू का अंदाज़, मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा लगता है, दिल करता है कि मैं उन जैसा बोलने की कोशिश करूँ, मगर बहुत मुश्किल है। जी नाज़रीन, प्राइड ऑफ पाकिस्तान में आज जो शख्सियत मेरे सामने तशरीफ़ रखती हैं वो हैं तमग़ा इम्तियाज़ और सितारा इम्तियाज़, खुशबख्श शुजात साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साबी, क्या रवानी से आप बोली हैं और किस कदर आपने तफसीली मेरा तारुफ इतने तरीके से बयान किया कि मैं तो ख़ुद ही आपको सुन के हैरान हो गई हूँ। बहुत खूबसूरत आपका अंदाज़ था, बड़े अच्छे तरीके से आपने बयान किया, और शायद मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही बयान कर दिया। नहीं, मैम आपसे एक, क्योंकि जब मैंने ये अल्फाज अदा किए कि मेरी इंस्पिरेशन आप हैं, जब हमारे लिए कोई इंस्पिरेशन होती है तो उसका हम कॉपी करने की तो बड़ी कोशिश करते हैं, तो इसीलिए वो मेरे नस नस में, रोम रोम में आपका जो एक स्केच बना हुआ है ना, और मैं कोशिश करती हूँ आपकी तरह जब मैं प्रोग्राम भी करती हूँ तो वो अल्फाज अदा कर सकूँ, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं साहब, बहुत शुक्रिया। खैर, ये तो आपका कहना कि आप इंस्पिरेशन है, किसी की इंस्पिरेशन होना बहुत बड़ी बात होती है, और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप ये समझती हैं कि मुझे आप कॉपी करें। लेकिन ये फैक्ट है कि अगर कोई आपका उस्ताद अच्छा हो तो कभी कभी दिल चाहता है
اس کی طرح ہم ہو جائیں. تو ایسے بہت سے لوگ میری زندگی میں آئے, ایسے ہی آپ کی زندگی میں آئے ہوں گے, اور ہمیشہ آپ کو کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو آپ اپنائیں. ایک بڑی اچھی سی بات میری والدہ کہتی تھیں کہ کسی سے ملنے سے مت کترانا کبھی زندگی میں, کوئی اچھا یا برا نہیں ہوتا. اور اگر کسی جگہ بیٹھ کے, کسی ماحول میں بیٹھ کے, کسی کی بات کر کے تمہیں یہ لگے کہ بھئی یہ بہت بری بات ہو رہی ہے, یا برا یہ شخص بری بات کر رہا ہے, تو تم یہ سیکھ لو کہ یہ بری بات مجھے نہیں کرنا ہے. تو اس سے بھی تم ایک بات سیکھ لو گی کہ یہ بات مجھے نہیں کرنا ہے. اور اگر کوئی شخص بہت اچھی بات کر رہا ہے, بہت اچھا ماحول ہے, تم کہو بھئی یہ تو مجھے بھی اپنانا ہے, تو وہاں سے بھی تم کچھ حاصل کر لو گی. تو بندے کو حاصل کرنا چاہیے. تو اٹس گڈ کہ آپ لرننگ پروسیجر میں رہتی ہیں. لرننگ پروسیجر ہمیشہ انسان کو زندہ رکھتا ہے, آگے بڑھاتا ہے. لرننگ آپ کو آگے لے کے جاتی ہے. کبھی سے روکیے مت کہ بھئی میں تو بھئی پرفیکٹ ہو گئی. اسٹل آئی ایم لرننگ. میں تو اپنے اسکول کے بچوں سے سیکھتی ہوں. بعض اوقات میں جاتی ہوں, میں کسی بچے کی کوئی چیز ہے, میں کہتی ہوں او مائی گاڈ دیکھو یہ مجھے خیال نہیں تھا کہ ایسا بھی. آپ کو بچے سکھا دیتے ہیں. آپ کسی کبھی کبھار کسی آپ بہت غریب آدمی کو کوئی کچھ فقیر کو خیرات دے رہی ہوں, بعض اوقات اس کی دعا آپ کو سکھا دیتی ہے. اس کی نگاہ میں جو عاجزی ہوتی ہے وہ آپ کو سکھا دیتی ہے. یعنی تو کچھ learning دیتا نہیں ہے procedure. لیکن بہت کچھ دے جاتا ہے. نا ہر شخص آپ کو دے سکتا ہے اگر آپ میں لینے کی صلاحیت ہونا چاہیے. واہ جی واہ. دیکھیں نا, اب گفتگو دیکھیں, جو آپ کے اندر لینے کی صلاحیت ہونی Yes. چاہیے, دیتا تو وہ تو اللہ بے شک. تعالیٰ بخشنے والا ہے, دینے والا بے ہے, شک. اس کے بندوں کے تھرو پہنچاتا ہے. اچھا, میں ناظرین آپ کو میرے انٹرو میں ایک مسنگ ہو گئی ہے, اور میں چاہوں گی کہ میں وہ بتاتی چلوں, لیکن ان کے بچپن سے شروع کریں گے. لیکن ایک بات بتاؤں کہ انہوں نے جب ایک ایسا, کیونکہ یہ تعلیم کو بہت امپورٹنٹ انہوں نے خود بھی دی ہے, اور انہوں نے جو ڈومین اپنے زندگی میں اختیار کیا اور ایک ڈیسیجن لیا, وہ کڈز یونیورسٹی کا تھا. ایک 3-4 بچوں سے شروع کرنے والی محترمہ میرے سامنے جو تشریف رکھتی, انہوں نے ایک اسکول انہوں نے مطلب اسکول کا انعقاد کیا, یعنی کہ اس کو کریٹ کیا, یعنی سوچتی, کیونکہ تعلیم یہ آگے لوگوں کو دینا چاہتی ہے. اور ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ کچھ بھی ہو ہمارے ملک میں تعلیم کی کمی نہیں ہونی چاہیے, اور ہر شخص کو اپنے ڈومین میں رہ کے اگر وہ کچھ کر سکتا ہے تو کسی کو تعلیم دے دے. یہ ان کی سوچ ہے, اور انہوں نے اپنی سوچ اپنے تئیں جو کیا وہ کڈز یونیورسٹی کا اسکول سے آغاز کیا, چند بچوں سے. تو آج وہ گلدستہ جو ہے وہ بہت بڑا ہو گیا, اور انہوں نے اس کو کالج کا روپ دے دیا, اور آج کئی بچے اس ماشاءاللہ انسٹیٹیوٹ سے بہت تعلیم حاصل کریں اور ڈفرینٹ ڈومین میں ورکنگ کریں. یہ تو ان کی باتیں ہیں. ان کی باتیں میں جتنی آپ کو جیسے جیسے میرے ذہن میں آئے گی نا, تو یہاں سے بات نکلے گی, وہ لکھت میں نہیں نکل سکتی, کیونکہ میرے سامنے میری انسپریشن آج تشریف رکھ رہی ہے پرائڈ آف پاکستان میں. ذرا پوچھتے ہیں کہاں سے بچپن کا آغاز ہو. مجھے تو معلوم ہے لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ ایک خوبصورت گھرانے سے ان کا تعلق ہے. تو بھوپال سے شروع کرتے ہیں. پیارا سا گھر, خوبصورت سا گھر, بہن بھائی کیا تھے, ماں باپ, ذرا سا پلیز. کراچی میں ہی آنکھ کھولی شعور کی, بالکل. اور میرے 5 ماشاءاللہ, ہم 5 بہن بھائی مجھ سمیت. اوکے. تو میں بڑی لاڈلی تھی کیونکہ تیسرے نمبر پہ تھی, اور پھر چھوٹا بھائی. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ گھریلو ماحول ہمارا بڑا تعلیمی اور بڑا مذہبی تھا. مذہبی اور روایتی تھا. والد بہت پروگریسو تھے. علی گڑھ یونیورسٹی سے انہوں نے AA کیا تھا ماسٹرز کر کے. پھر وہ قائد اعظم کی تحریک میں انہوں نے حصہ لیا تھا. تحریک پاکستان میں ان کا فخر یہ تھا کہ میں تحریک پاکستان میں جیل گیا تھا, یہ ان کا فخر تھا. اور میں نے قائد اعظم کی گاڑی کو, جب گھوڑوں کے ساتھ وہ آئے تھے, گھوڑا گاڑی میں آئے تھے, تو وہ گھوڑے ہٹا دیے تھے, اور علی گڑھ یونیورسٹی کے لڑکوں نے گھوڑوں کی جگہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے وہ گاڑی کھسیٹی تھی. تو میرے والد یہ محبت تھی اپنے لیڈر سے, اور آزادی کے لیے وہ کوشاں تھے. اور آپ یہ دیکھیے یہ ان کا فخر تھا, کتنے عجیب فخر تھے. تو والد کی یہ سمجھے شخصیت تھی. اور والدہ میری ایک صوفی بزرگ خاتون تھیں, بہت عبادت گزار. ان کی مناجاتیں مجھے آج بھی یاد ہیں, جو تہجد اور فجر کے وقت پڑھا کرتی تھیں. وہ مناجات میں نے آج تک اور کسی کو پڑھتے نہیں دیکھی. اس زمانے میں جب ہندوستان اور پاکستان تقسیم ہوا تو وہاں سے جو خواتین آئیں وہ اپنے ساتھ ایک پورا تہذیب و کلچر لے کر آئی تھیں. ان کے پاس ایک تو مذہبی تعلیم بہت گہری تھی, کیونکہ ظاہر ہے وہ ہندوؤں کے سامنے, ایک ہندو کا گھر سامنے, ایک مسلمان ادھر, تو پھر بچوں کو زیادہ تر مذہب کی طرف, اپنی روایتیں,
اور اپنی تہذیب، اپنا کلچر. اگر وہ ایسے کھانا کھا رہے ہیں تو ہمارا کھانا کھانے کا کیا انداز ہونا چاہیے، اگر وہ یہ پہن رہے ہیں تو ہمارا پہناوا کیسا ہوتا ہے. تو وہاں وہ ایک جب آپ کے سامنے کوئی اختلاف ہوتا ہے نا تو پھر آپ ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں. یہاں آ کے تو ہم سب سو گئے، پوری قوم ہماری سو گئی، نہ تہذیب نہ کلچر نہ تعلیم نہ کچھ نہیں. ہم تو ہیں کلمہ گو مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، آزاد ہیں، ہمیں کسی چیز کی کیا ضرورت ہے. آپ وہاں کی ضرورت والدہ نے ہے. یہ آپ نے جو بات کی اس کو آپ کنٹینیو ہاں. کیجیے گا. جن کی دیواروں پہ تصویریں نہیں بلکہ سیرت النبی کی کتابیں ہوتی تھیں. دیکھیں نا ہمارے کیا پاس وہ بات ہے. کتابیں تھیں، ماشاء نہج آپ کی والدہ نے، البلاغہ ہاں. تھا، نہ شیعہ سنی نہ وہابی، ہمیں کچھ نہیں. ہمیں بس یہ تھا کہ ایک اچھا انسان اور ایک علم اگر رکھنے والا انسان ہے تو اس سے بیٹھ کے بات کرو اور سیکھو. تو جو گھرانہ تھا بچپن مجھے آپ یاد دلائیں، بڑا بھرپور، تعلیم سے بھرا ہوا، کتابوں سے بھرا ہوا، انسانوں سے بھرا ہوا، رشتہ داروں کے درمیان والد والدہ ماشاءاللہ علم کے ذخیرے تھے وہ لوگ. انہوں نے ہمیں اقبال پڑھا رہی ہیں، امی ہمیں، ابا ہمیں خطاطی سکھا رہے ہیں. تو مینس کہ ایک بہت بھرپور مولانا رومی سے بچپن. بہت آپ کو مولانا رومی، میری والدہ مولانا رومی کی عاشق تھی. آپ نے بڑی ریسرچ کی بھی ہے بھائی صابی، آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ دس. تو وہ بہت زیادہ مولانا رومی کی مداح تھیں اور انہوں نے مجھے مولانا رومی بہت پڑھایا. کیونکہ ہمارے یہاں اس زمانے میں گورنمنٹ اسکول میں جہاں میں پڑھتی تھی اور میری 2 بہنیں، وہاں صابی فارسی گریڈ 8 تک پڑھائی جاتی تھی. اوکے. کراچی میں. اچھا جی، گورنمنٹ اسکولوں میں گریڈ 8 میں فارسی ہوتی تھی ہمارے پاس. سیوکس کا سبجیکٹ ہوتا تھا ہمارے پاس، جو کہ اب ناپید ہے. تو امی ہمیں فارسی پڑھاتی تھیں. مولانا روم، مثنوی روم مولانا، وہ ہم نے بہت پڑھی. تو اس کی وجہ سے اردو بہتر ہوئی ہماری. اور ان کے اندر ایک جو بزرگانہ شفقت اور بہت زیادہ ہمدرد، کائنڈنس بہت تھی ان کے اندر. مجھے یاد ہے ہمارے یہاں کوئی نہ کوئی ذرا اگر کم حیثیت کا کوئی رشتہ دار ہے تو اس کی 1-2 بیٹیاں بچیاں ہمارے ہی پاس رہتی تھیں. کیونکہ ہم تین بہنیں تھے ہم. تو ہمارے ساتھ وہ 1-2 بچیاں آ جاتی تھیں. ان کو امی پڑھا بھی رہی ہیں، ان کو امی کھلا بھی رہی ہیں، ہمارے جیسے کپڑے بھی بن رہے ہیں. تو ہمیں یہ بھی عادت لگی، تضاد سے پاک، تضاد سے پاک. اور ہمیں بھی یہ سکھایا گیا کہ بھئی لوگوں کے ساتھ اس طرح آپ کا حقوق و لباد بڑا. ان کی کتابیں صرف ڈسپلے نہیں ہے، ان کی سیرت النبی پر عمل بھی ہے. کہتے ہیں نا کہ قرآن کو اس طرح پڑھو کہ جو ظاہر میں قاری ہے وہ حقیقت میں قرآن ہو جائے. وہ انسان ظاہر میں قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. یہ والی مثال ہونا چاہیے. قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. تو یہی بات ہے کہ جو آپ کو سکھایا جاتا ہے نا وہ کتابوں سے زیادہ آپ انسان سے سیکھتے ہیں. اپنے والدین، اپنے استاد بہت اچھے تھے. استاد پہ آپ کے دوست احباب، پھر ہمیں تو دوست بھی بڑے پیارے ملے. تو ٹھیک ہے، انسان اکیلا کچھ نہیں ہوتا، مل جائے تو اور بھی قسمت ہوتی ہے آپ کی. اور پھر آپ کا ماحول ہوتا ہے، اور پھر آپ کے بزرگ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں جو آپ کو لے کے چلتے ہیں، وہ وقت دیتے ہیں آپ کو. امی نے ہمیں بہت وقت دیا، میرے والد نے بہت وقت دیا، بھائی بہنوں کے ساتھ بہت. تو بچپن اگر آپ یاد دلائیں تو بچپن تو بڑا خوبصورت، خوشگوار، سادہ. نہ کوئی اس زمانے میں پانڈا بھی نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں پیزا بھی نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں KFC بھی نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں کسی قسم کا کوئی فاسٹ فوڈ نہیں ہوتا تھا. امی کے ہاتھ کے پراٹھے، بہن کے ہاتھ کی کا پلاؤ، آپ کے کپڑے جو ہیں وہ بھی امی سی رہی ہیں. فیسیلیٹیشن کم اور اس قدر کی قناعت. اتنا سکون، جو بن گیا ہے وہ پہن لیا ہے، جو پک گیا ہے وہ کھا لیا ہے، سوال نہیں ہوتا تھا. اور خوش اور مطمئن اور اتنا اچھا پیارا پرسکون ماحول. میں کہتی ہوں وہ زمانے حسین و ترین زمانے. دل کرتا ہے بچپن واپس آ جائے. میرا دل چاہتا ہے جن بچوں کو میں پڑھا رہی ہوں ان کے بچپن کو میں خوشگوار کر دوں. کوئی گیا وقت واپس نہیں آتا، اور اس کے لیے رونا بھی نہیں چاہیے کہ بھائی وہ گزر گیا. ہمارے یہاں رونا پیٹنا بہت ہے نا، وہ فلاں وقت تھا وہ بہت اچھا، وہ فلانا بہت اچھا تھا، فلانا بہت برا تھا، وہ یہ برا کر گیا. جو برا کر گیا کوئی وقت برا نہیں ہوتا. آپ کے پاس اگر زندگی کے لمحات اللہ نے دیے ہیں تو آپ اس برے کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. بھائی آپ کو اس زمانے میں اس لیے پیدا کیا گیا اور رکھا گیا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں میرا وہ زمانہ جو بہت خوبصورت تھا، اللہ نے وہ مجھے اس لیے دیا کہ میں اس زمانے سے جو سیکھ گئی ہوں وہ میں آگے کی نسل کو سکھا دوں. دیکھیں صاحبی، یاد رکھیں
ایک اعلیٰ انسان وہ نہیں ہوتا جس کی بہت زبردست صلاحیت ہوتی ہے، وہ صلاحیت لے کے ہی ختم ہو جاتا ہے. ایک اعلیٰ انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ملٹی پلائی کرتا ہے. اگر میں آپ جیسا کہہ رہی ہیں کہ تھوڑا بہت اچھا بول لیتی ہوں تو مجھے اپنے اسٹوڈنٹس کو اچھا بولنا سکھانا چاہیے. اگر میں لکھ لیتی ہوں تو میں اپنے بچوں کو اچھا لکھنا سکھاؤں. الحمدللہ میرے چاروں بچوں نے مجھے اور شجاعت کو بڑا فخر دیا ہے. دے آر ویری گڈ اسپیکرز. چاروں جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں چھا جاتے ہیں ماشاءاللہ. بڑا بیٹا میری پریزنٹیشن دینے جب اپنی کمپنی میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا ثانی نہیں ہے. چھوٹا بیٹا اگر اسٹیج پہ آ جائے تو لوگوں کا دل جیت لیتا ہے. میری بڑی بیٹی آرکیٹیکٹ ہے، وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس نے ایسی دنیا میں جا کر اپنا نام پیدا کیا ہے جہاں نام پیدا کرنا آسان نہیں ہوتا. سلیکون ویلی کی ٹاپ آرکیٹیکٹ ہے وہ. اور پاکستان کے تمام جتنی بھی مصنوعات ہیں ان کو اس نے وہاں گھروں میں اپنے انٹروڈیوس کیا ہے. پاکستان کے نام کو اتنا اونچا کیا ہے کہ اس سال اس کو ستارہ امتیاز دیا گیا ہے. کیا نام ہے تو آپ کی بیٹی کا؟ ملکہ زرتاج. چھوٹی بچی میری بہترین رائٹر ہے، خوبصورت بولتی ہے، جہاں مائک لے کے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس لیے صلاحیت دیتا ہے. ایک تو آپ اپنے بچوں میں ملٹی پلائی کریں اپنی اچھی چیزیں، پھر آپ کا جو بھی پلیٹ فارم ہے نا اس میں آپ آگے لے کے جائیں. آپ کے پاس اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو انہیں، اگر آپ کے امپلائیز ہیں تو انہیں، تو اچھی چیز کو ملٹی پلائی کرنا ہے ایک انسان. یعنی کہ دینے والے بن جائیں، دینے والے بنے. دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، اور اس ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ ہاتھ ہے اللہ کا، اس کا ہاتھ آپ کے دست رحمت اوپر ہوتا ہے جب آپ دے رہے ہوتے ہیں. چاہے آپ کوئی الفاظ اچھے دے رہے ہیں، آپ کسی کو کوئی پیسہ اور روپیہ ہی نہیں، صلاحیت دینا بہت بڑا کام ہے. یعنی کہ آپ کسی کو ایسا کچھ دے دیں کہ وہ جب آگے کچھ ڈیلیور کرے تو اس کا سمجھ لیں یہ صدقہ جاری. کہتے ہیں اچھی بات کہنا، یہی ثواب جاریہ، اچھا کام کرنا. آپ دنیا سے بھی چلے جائیں گے، وہ جب تک کرتا رہے گا وہ آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ کبھی ناانصافی کر ہی نہیں سکتا. وہ بہت انصاف کرنے والا ہے. میرے ساتھ پرائڈ آف پاکستان میں خوشبخش شجاعت صاحبہ یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں. یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد پرائڈ آف پاکستان کے ساتھ. پرائڈ آف پاکستان میں ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے ساتھ ایک بھرپور ٹیلنٹڈ شخصیت، تمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز، خوشبخش شجاعت. السلام علیکم ایک بار پھر. آداب. وعلیکم السلام اگین. آداب. خوش رہو، جیتی رہو. تھینک یو سو مچ. اچھا، یہ تو ناظرین ماشاءاللہ ان کی گفتگو سنی، کیونکہ ایک عکس، ایک جھلک والدہ نے جو ایک ٹریننگ دی، اور یہ ہر والدہ کو اپنی بیٹی کو ٹرین کرنا چاہیے اس طرح، کیونکہ اس نے دنیا کو فیس کرنا ہے، گھر والوں کو اور لوگوں کو. اچھا، ان کے اندر جو صلاحیتیں تھی وہ کہتے ہیں نا گاڈ گفٹڈ، خدا داد صلاحیتیں میم کے اندر خود سے موجود تھی. تھوڑا سا ان کی امی نے مزید پالش کر دیا اور وہ میں تو اکیلا ہی چلا والی بات ہوگی. صحیح بات. میم آگے جب آپ اسکول گوئنگ ہو گئی، آف کورس گھر سے تھوڑا ایک آپ کا یہ محبت بھرا خوبصورت گھرانہ، سمپل آپ نے کہا، بہت پیارا سا. اسکول میں گئیں، تعلیم کا معیار آپ ماشاءاللہ آپ نے کہا فارسی یہ وہ سب چلتا تھا. کیا ایکٹیویٹی میں بھی بہت آگے تھے؟ بیٹے گورنمنٹ اسکول تھا ہمارا، اور گورنمنٹ اسکولوں میں بہت ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں اس زمانے میں، تو بہت زبردست. اور ایسے اسکول ہوتے تھے کہ وہاں لائنیں لگی ہوتی تھیں اور ایڈمیشن نہیں ملتا تھا. تو مجھے یاد ہے میری مسز ڈوسل ہوتی تھیں پرنسپل. اور دیکھیے پرنسپل ایسی ہو جس کا نام آپ کو یاد ہو. مجھے آج تک ان کا ساڑی باندھ کے کھڑا ہونا، اسٹیج پہ آ کے بولنا، ان کا بات کرنا یاد ہے. تو کیا پرنسپل تھیں وہ، اللہ انہیں حیاتی دے. وہ ابھی بھی زندہ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ان کو حیات دے. اور ان سے میرا رابطہ رہتا ہے. اور جب انہوں نے مجھے وہ ایک اسکول کی پرنسپل بنی، جب نیا اسکول ان کو ملا عرصے کے بعد، اور وہاں سے وہ ریٹائرڈ ہو گئی تھیں گورنمنٹ اسکول سے، تو انہوں نے جب بہت بڑا اسپورٹس ڈے کیا تو مجھے چیف گیسٹ بلایا. میں آپ دیدہ ہو گئی تھی. میں نے کہا میری پرنسپل کے سامنے آج مجھے بہت خوشی ہوئی. تو استاد اچھے تھے، تعلیمی معیار یہ تھا کہ آپ کو ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا ہے. بس میں دب ہوا کرتی تھی، مشاعرے ہو رہے ہیں، بیت بازی ہو رہی ہے، پھر ہمارے یہاں والی بال کھیلا جا رہا ہے، ہائٹ
ذرا میری زیادہ تھی تو میں والی بال میں تھی, باسکٹ بال میں تھی, اور ہمیشہ میں کیپٹن ہوتی تھی کہ مجھے رنگ میں ڈالنا ہے بال. لیڈرشپ کی صلاحیت تو ہر جگہ آپ کے اندر, ہر جگہ میں نے دیکھا. پھر ڈبیٹس 6th گریڈ میں نے پہلی ڈبیٹ کی تھی جا کے باہر اسکول سے, تو وہ ہمارے اسکول کی سالگرہ تھی اور اس پہ کمپٹیشن میں گئی تھی. اس سے مجھے 3 انعام ایک ساتھ ملے تھے اس دن, یعنی فرسٹ پرائز ملا, بیسٹ اسپیکر کا پرائز ملا, اور اس کے ساتھ وہاں اس زمانے میں ایک پروفیسر ہوتے تھے, انہوں نے بہت خوشی مجھے 100 روپے انعام میں دیے کہ اس بچی نے تقریر, کیونکہ میں نے خوب فارسی کے اشعار بولے تھے. تو میری امی سکھاتی تھیں کہ دیکھو تم اس ٹاپک پہ بولنے جا رہی ہو, اس میں اگر تم یہ فارسی کا شعر ڈال دو گی نا تو وزن یہاں چلا جائے گا. تو بس پھر وہ تو چھا جاتا تھا ہمارا ٹاپک. کیا بات. تو اسکول میں بہت ایکٹیویٹیز تھیں. پھر کالج میں آئی تو ڈبیٹس میں سے شان الحقیقی ہماری ایک پروفیسر تھیں, وحیدہ نسیم صاحبہ ہماری پروفیسر تھیں. پھر ہم گئے, پہلے انٹر اسکول ہوتا تھا, پھر آل پاکستان, پھر جناب اسلام آباد جا رہے ہیں ڈبیٹ کرنے, پھر لاہور جا رہے ہیں ڈبیٹ کرنے. مجھے یاد ہے ہم وہ عوامی ایکسپریس ہوتی تھی, اس میں ہم گئے تھے مسز شان الحقیقی کے ساتھ. ہم 6 اسپیکرس تھے جو ڈفرینٹ جگہوں پہ جانا تھا. ہم نے اتنے انعام لے لیے تھے کہ ہمارا کمپارٹمنٹ بھر گیا تھا پورا کپس سے. تو بہت ایکٹیویٹیز تھیں, کالج یونیورسٹی تک تو ماشاء اللہ اللہ نے ہمیں موقع بھی دیا. ہمیں والدین بھی ایسے. میں بچپن میں بہت شریر تھی, اور میں فزیکل شرارت بہت کرتی. میں درخت پہ چڑھ گئی, وہاں سے کود گئی, اور چھوٹی تھی تو شریر تھی, اور شرارت کیے بغیر تو کوئی بچہ رہتا نہیں ہے. لیکن میں بڑی لاڈلی بھی تھی نا. میری 2 بڑی بہنیں تھیں, ایک بڑے بھائی, ایک چھوٹا بھائی تھا, وہ بھی بہت شریر, علی. تو ہماری شرارتیں تو چلتی رہیں ساری زندگی. اور ابھی بھی میں, میرے خیال سے میں اس ایج تک آتے تک جب فیملی میں ہم بیٹھتے ہیں تو آئی ایم اے لٹل نوٹی. ناظرین, پرائڈ آف پاکستان میں خوشبخت شجاعت صاحبہ جو ہیں وہ بڑی اچھی جو بچپن کی شرارتوں کی بات کہہ رہی ہیں, اور مجھے بھی مزہ آ رہا ہے. بچپن جب یاد آ جاتا ہے نا تو وہ دوستیں بھی یاد آ جاتی ہیں, جو کبھی ہم جب ان کے بارے میں سوچتے ہیں یا کبھی ملاقات ہوتی ہے اور کبھی کچھ ہمارے سامنے آتی ہیں, کچھ نہیں ہوتی, تو یہ بھی ایک یادیں جو وابستہ ہوتی ہیں وہ ہمارے دلوں کو تھوڑا سا دکھی بھی کر دیتی ہیں. لیکن جن دوستوں سے ہم ملتے ہیں تو ہم خوش بھی ہوتے ہیں. اب ذرا میم سے پوچھتے ہیں, میم یہ بچپن میں جیسے کیا ابھی بھی ان دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے؟ میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں. دوست مجھے بڑے پیارے ملے. ہمارے ماحول میں کچھ روایتی ماحول تھا, تو لڑکوں سے تو کوئی دوستی ہو نہیں سکتی تھی. لیکن کیونکہ میرا کام ایسا تھا کہ میں ڈبیٹ کر رہی ہوں, اور میرا پارٹنر جو ہے وہ لڑکا ہے, کوئی ظاہر اسٹوڈنٹ ہے, ہم یونیورسٹی سے جا رہے ہیں, تو موسٹلی میری پارٹنرشپ میں دوسمت فیضی ہوتے تھے. کووڈ کے زمانے میں وہ دنیا سے چلے گئے, بہت اچھا نیک انسان, تو وہ میرے پارٹنر تھے. پھر اسد اشرف ملک ہمارے ساتھ پڑھتے تھے یونیورسٹی میں, وہ بھی ڈبیٹر تھے. لیکن خواتین سے زیادہ دوستی رہی, یعنی جو نیئر دوستی ہوتی ہے ان سے تو ڈبیٹ وغیرہ کی حد تک تھی. تو اس میں میری بڑی مایہ ناز دوست پروین شاکر. اب سوچیں آپ, ایسی شاعرہ, اتنی خوبصورت خاتون, اتنی پیاری لڑکی, اتنی پیاری بولنے والی, کیا اس کا سینس آف ہیومر, کیا اس کی قابلیت. پھر ہر زمانے میں آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں اور وہ دوست اضافے ہوتے جاتے ہیں. پھر کالج میں جو میرے ساتھ دوست تھیں ان میں سے ایک تو چلی گئی اللہ میاں کے پاس, صدیقہ طلعت, ابھی تک ماشاءاللہ میری ان سے رابطہ ہے. وہ میرے ساتھ کالج کی دوست, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی دوست, اور وہ ہیں اٹلانٹا میں. لیکن جب میں وہاں گئی تو کیا شاندار ان کے ساتھ میرا وقت گزرا. پھر بچپن کی وہ شرارتوں کا اسٹائل بولنا. دوست وہ سین فرانسسکو میں ہیں, لیکن جب وہاں جاتی ہوں تو ان کے ساتھ بڑا, اس طرح تو دوستیں بہت ہیں ہماری. اور پروین شاکر سے تو ایک اتنی پیاری یادیں وابستہ ہیں, کیونکہ بہت عرصے تک ہمارا ان کا ساتھ رہا, شادی کے بعد بھی بہت عرصے تک وہ یہاں ہمارے ساتھ تھیں. تو ان کے ساتھ میرا جو خوبصورت وقت گزرا ہے بڑا یاد آتا ہے. پھر جب میں پی ٹی وی پر آئی تو سلطانہ صدیقی میری دوست بنی, پھر مہتاب راشدی میری, تو ان میں اضافہ ہوتا ہے. کیا نام لے رہی ہیں میں, پھر جیسے شاعرات ہیں بہت ساری, ان سے میری دوست, تو پھر دوستی جو ہے وہ پھر فیملیز میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی. ہم قریب آتے گئے, پھر بچے ہمارے ایک دوسرے کے دوست ہو گئے. تو ماشاءاللہ دوستوں کا حلقہ میرا بڑا بھرا پڑا. آپ جن لوگوں کا نام لے رہے ہیں, ایک تو وہ نامور بھی ہیں, پروقار بھی ہیں, اور سارے ہم لوگ ان کے فین. دیکھیں انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے ہمیشہ. اور وہ امی کہتی تھیں میری کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر باز با باز.
یعنی کبوتر جو ہے وہ کبوتر کے ساتھ ہی پرواز کرتا ہے، اور باز جو ہے وہ باز کے ساتھ پرواز کرتا ہے. وہ نیچے آ کے نہیں کر سکتا، وہ کبوتر کے ساتھ نہیں جائے گا، اور کبوتر باز والی بلندی تک نہیں جا سکتا. تو جو آپ کے دوست ہوتے ہیں وہ ہی ہوتے ہیں جو آپ کے مزاج کے اور آپ کی سوچ اور شخصیت کے ہوتے ہیں. وہ چلتے بھی آپ کے تو ساتھ. وہ آپ اچھا پھر بہت سے ملاقاتی ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں گزر جاتے ہیں، پر یہ جو دیر پا دوستیاں ہوتی ہیں نا، بڑی پیاری، بڑی نایاب ہوتی ہیں، اور ان کو بڑا سنبھال کے رکھنا چاہیے. کیا بات. اچھا ایک اور چیز زندگی، یہ تو آگے اسٹیپ جی ناظرین دیکھیں کتنا خوبصورت بچپن سے دوستوں میں آ گئے. اب ایک ایسا لمحہ آتا ہے ہماری زندگی میں جب ہم ایک ایسی شخصیت کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ بنتے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ، وہ ہمارا ساتھی ہوتا ہے. اور میں کہتی ہوں ہر ساتھی جب آپ کے ساتھ چلتا ہے اس کی مینٹلی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے، تب آپ کے گھر کا گھر گھرانہ بن جاتا ہے. آپ کی زندگی کا ساتھی شجاعت صاحب، کیا بات ہے، ان کی ماشاءاللہ بہت اچھے ورک کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھی بھی بہت اچھے ہیں، ان کا اخلاق بہت اچھا ہے، ملاقات رہتی ہے. تو یہ بتائیں زندگی کا آپ کے ساتھ جب ان کے ساتھ فیملی سے ہوا، یا انہوں نے آپ کو کہیں تقریری مقابلے میں پسند کر لیا، ایسا کہ یونیورسٹی میں کیا بات کرتی ہیں، واہ 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 یہ مجھے پسند ہے، ایسا ارے کچھ؟ آپ کو نہیں پتا، دیوانے تو نہیں ہوں گے میری طرح؟ تو اس زمانے میں جو لڑکے تھے اچھا وہ ڈر سکتے تھے، وہ کوئی محبت کا اظہار کرنے کی ان کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی. ایک تو ایک لڑکی جو کھڑے ہو کے مستقل اختلاف رائے کر رہی ہے، اور ہزاروں لڑکوں میں وہ کہہ رہی ہے کہ یہ غلط اور یہ صحیح، تو ایسی لڑکی کو کون پسند کر کے اس سے کہے کہ میں آپ سے جرأت اظہاری کرتے ہوں گے پسند، منہ پہ تو کہنے کی ہمت ہی نہیں تھی. اچھا میری جب شجاعت سے شادی ہوئی، گھرانے کی دوستی تھی، تو سب ان کو بھی داد دیتے تھے، اور میری مدر ان لا کو بھی، کہ بھائی بڑا کمال کیا ہے، اس لڑکی کو آپ گھر لے آئے، کیونکہ وہ تو ٹی وی پہ آ کے اور سب کے سامنے اپنے جرأت اظہار میں ماہر ہے. تو ایسی لڑکیاں عموماً لوگوں کو پسند نہیں آتی، یا وہ ان کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرتی. یعنی آپ بہت کانفیڈنٹ تھی، یہ تو بے باک کہہ سکتے ہو، لفظوں کی بے باک، بھائی اتنی نڈر ہے کہ یہ غلط کو غلط کہے گی. بالکل صحیح. تو ذرا لوگ تو کہتے ہیں نا موم کی ناک لے آؤ جہاں جب. لیکن جن لوگوں نے شجاعت کو جانا ہے، پہچانا ہے، جانتے ہیں کہ کتنی پاورفل شخصیت ہے، اور ان کی والدہ کا فیصلہ غلط نہیں تھا کہ ان سے زیادہ کوئی ایسی لے کر آنا ہے کہ جو اس کو سمجھ سکے. لیکن ہاں یہاں میں یہ ضرور کہوں گی کہ میرا اور شجاعت کی شخصیت بالکل دریا کے دو کنارے. میں شعر، شاعری، موسیقی، ادب اس میں، اور وہ جو تھے کھیل کھلاڑی، میں ذرا تنہائی پسند، وہ دوست نواز، محفل ساز. ان کو چاہیے روزانہ لوگ چاہیے، دوست چاہیے، آس پاس مہمان چاہیے. تو بالکل میں کہتی ہوں نا، آپ کی طرح کسی نے کبھی مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے کہا تھا ہم دریا کے دو کنارے ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے رہے. پرائڈ آف پاکستان میں ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے ساتھ ایک بھرپور ٹیلنٹڈ شخصیت، تمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز، خوش بخش شجاعت. اور ان میں کبھی کوئی کٹوتی نہیں آئی الحمدللہ. پتہ نہیں کہاں میں نے ان کی جیسی باتیں سیکھ لی، اور پتہ نہیں کب انہوں نے مجھ جیسی باتیں سیکھ لی. تو مجھے ایک شعر اس پہ یاد آتا ہے، وہ شعر ہے کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، تا کس نہ گوید بعد ازاں تو دیگرم من دیگری. اس میں یہ ہے کہ میں تن ہوں تو میری روح ہے، ٹھیک ہے نا، اور کچھ عرصے کے بعد لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ میں دیگر ہوں تو دیگر ہے. ہم دونوں ایک دوسرے میں اس طرح مدغم ہیں کہ لوگ پہچان نہیں پاتے کہ میں کون ہوں تو کون ہے. اللہ، ہے تو صوفیانہ شعر، ہے تو صوفیانہ شعر کہ اللہ اس طرح بس جائے دلوں میں کہ پہچاننا مشکل ہو جائے. لیکن حقیقت یہ کہ انسانوں میں ایسا ہوتا ہے. تو میں اور شجاعت پتہ نہیں کب میں ان جیسی ہو گئی، کب وہ مجھ جیسے ہو گئے. وہ شعری محفلوں کی جان ہو گئے، وہ موسیقی کے دلدادہ ہو گئے، وہ ان کی سارے موسیقاروں، شاعروں، ادیبوں سب سے دوستیاں ہو گئیں، مجھ سے زیادہ ہو گئیں. اور پتہ نہیں کہاں کب میں ایسی ہو گئی کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے
जितने दोस्त बुलाओ उतना अच्छा है, हाय जितने हाय। लोगों में बैठो उतना अच्छा है, जितने इंसानों के साथ काम करो उतना अच्छा है। यानी कि आपकी जिंदगी का साथी हम सफर बहुत अच्छा आपका वक्त गुजरा। मतलब मेहनत हुई इसमें। देखिए अच्छा। कोई आसान नहीं होता ये बिल्कुल काम। ठीक। और ये कहना कि जी वो हमारी इक्वेशन मिल जाए और केमिस्ट्री मिल जाए तो हम शादी करेंगे, ओ भाई कहीं केमिस्ट्री नहीं होती, कोई फिजिक्स होता है कोई केमिस्ट्री होता और है, हमें बनानी पड़ती है। कोई 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 दोनों में से कोई एक जैसा हो नहीं सकता। अच्छा, सेक्रीफाइस किसने ज्यादा किया? देखिए सेक्रीफाइस हमेशा औरत करती है, Okay. हमेशा औरत करती बिल्कुल है, सही कहा। और उसे बहुत सी चीजें एक्सेप्ट करना होती है। भाई आपने जाके उस किले की दीवार में दरार डाली है, आप आई हैं उस उधर, वो नहीं आया है आपके पास, आप आई हैं, आपने उस घर में जाकर एक जगह हासिल कर ली है। आप समझे ना? बिल्कुल समझ अभी रहे। हमारे मुल्क में क्या लड़ाई है? बिल्कुल सही ये कहा। जगह मेरी है, ये जगह तेरी है या नहीं? है तो एक नफसियाती बात है, ये तो एक कायनाती बात है कि आपने मेरी जगह पे कब्जा कर लिया। आप आई हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि आपको जगह बनाना है। हम आज तक इस मुल्क में अपनी जगह बनाने के लिए लड़ रहे हैं और हम कहते हैं कि हमने ये मुल्क बनाया, हमारे आबा अजदाद ने बनाया, हम यहाँ सब कुछ ख़त्म करके आए हैं, हमें ओन कर लो। हमें ओन नहीं किया जाता। ये फ़ाइट है, ये फ़ाइट सूबों में, शहरों में, मुल्कों में, इंटरनेशनली, घरानों में भी यही है। तो आपको, आप कहते हैं सेक्रीफाइस, लेकिन आपको वहाँ अपनी जगह बनाना होती है, दिलों में, घरों में, लोगों में, अजनबियों में, और उसके लिए आपको अल्लाह ताला ने बनाया है। औरत को इसीलिए बनाया है उसने। मुश्किल पड़ जाती है, और मैं समझती हूँ अगर वहाँ एक्सेप्टेंस नहीं होती तो फिर इसी तरह से रद्द अमल आता है जो आजकल आप दुनिया में रद्द अमल देख रही हैं। तो मैं कहूँगी शुजात साहब, यू आर लकी। आपकी देखें वाइफ कितनी अच्छी है, लेकिन आप पर भी आई एम आल्सो और लकी दैट उन्होंने भी मेरी उन No बातों doubt. को एक्सेप्ट किया, और मुझ जैसी लड़की, और आप भी बहुत लकी हैं, जो जो nice हर एक को अपनाना आसान नहीं था। मेरी अपनी एक सोच थी, मेरा अपना, ठीक है, उन वो अच्छा, और उन्होंने कभी आप मिजाज पे के थे। पाबंदी लगाई? जैसे देखिए आपके अंदर मैं वो आपको बताऊं एक leadership अजीब सी पाबंदी सलाहियत ये है। कह सकती हूँ कि देखिए उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा कि तुम ये पहनो और ये मत पहनो, लेकिन मेरा जो पहनावा था वो मैंने पहना, उन्होंने कभी नहीं टोका। वो मुझे इसी तरह देखना पसंद करते हैं। मैंने कभी अपना हेयर स्टाइल नहीं बदला, उन्होंने कभी मुझसे नहीं कहा। मेरी पर्सनैलिटी को मैं जैसी थी मुझे उन्होंने उसी तरह एक्सेप्ट किया, कबूल किया, और शायद उसी को उन्होंने इतना पसंद किया था जो कुछ मैं थी, जैसी मैं थी, कि उन्होंने मुझे उसी तरह रखा। मुझे उसमें कभी कोई शिकायत नहीं, उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया। मुझे आज तक नहीं याद कि शुजात ने मुझसे पूछा तो मुझसे बात क्यों कर रही थी, जो आम तौर पे मर्दों की हरकतें हो जाती हैं कहीं कहीं कि भाई तुम वहाँ क्यों खड़ी थी, तुमने उससे क्यों बात। मैं टीवी पे काम करती थी, मेरे पास सहाफ़ी आते थे, इंटरव्यूज़ होते थे, एंड आई वाज द मोस्ट फेमस लेडी एट दैट टाइम। मैं पाकिस्तान से सबसे मशहूर खातून थी। जब मेरी शादी हुई है, और शादी के बाद भी 20 साल तक तो मेरा ये हाल था, हर रोज़ एक इंटरव्यू छप रहा है, हर रोज़ मैं टीवी पे खड़ी हूँ, हर रोज़ मैं रेडियो पे खड़ी हूँ। पर वो शख्स इतना पुरएतमाद था, उसमें इतनी सी एहसास कमतरी नहीं है। तो नतीजा ये कि ऐसा शख्स जिसमें एहसास कमतरी ना हो वो आपको आगे जाने से रोकता नहीं है। रोकते वही हैं, टोकते वही हैं, छोटी छोटी बेकार बेतुकी बातों पे। भाई उन्हें अच्छा खाना तो चाहिए, मैं क्रेडिट दे दूं इस बात का चाहिए कि आपके अंदर वालदा का अक्स है, लेकिन आज खुशबख्श शुजात जो पहचानी जाती हैं, सबको कहते हैं हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, लेकिन मैं कहूँगी एक औरत की कामयाबी के पीछे भी एक ग्रेट मर्द का हाथ है। और ये है शुजात साहब, आज आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है या काम की जितने आपने काम उसके बाद जो प्रेजेंट किए, दैन क्रेडिट गोज टू आप अपने खानदान में होते हैं, जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप मेहनत कर रहे हैं, अभी आप कुछ बने नहीं हैं, बिल्कुल, वो जब तक आप बन रहे होते हैं ना, आपकी इंग्रेडिएंट तैयार हो रही होती है, तो आपकी शादी हो जाती है। अब वो इंग्रेडिएंट तैयार होके गया उस शख्स के पास, बिल्कुल, और उस शख्स ने कहा नहीं, ये गलत है, तुम्हारा ये गलत है, तुम्हारा ये गलत है, सब टूट जाता है, खत्म हो गया, वो हंडिया जल गई भाई उस इंग्रेडिएंट की। लेकिन उन्होंने मेरी उन सलाहियतों पे कहीं, अच्छा ये भी नहीं था कि उन्हें कोई शौक हो कि मैं टीवी पे जाऊं, कोई शौक नहीं उन्हें, मेरा प्रोग्राम ही नहीं देखते थे, वो देखते ही नहीं थे, मेरा इंटरव्यू कभी नहीं पढ़ा उन्होंने आज तक। आपको मना नहीं किया?
नहीं मना किया, बस यही काफ़ी है। और आई थिंक उसमें एक बारीक सी लकीर थी जो मेरे वालिद ने भी लगाई थी और अनकही इनके साथ चली। इन्होंने कभी मना नहीं किया था कि मैं किसी कमर्शियल जगह पे नहीं खड़ी होंगी जाके, मसलन मैं स्टेज शोज नहीं करूँगी। ओके। तो वो तो मेरे वालिद ने मुझे मना किया, तो मैंने कभी किया नहीं, मुझे शौक़ नहीं था। लेकिन इन्होंने मुझे कभी उसमें हौसला अफजाई नहीं की। मुझे कभी ऑफ़र आया तो इन्होंने कहा, वहीं उस शख्स को, मुझे याद है मोइन अख्तर साहब एक दफ़ा आए थे, भाइयों की तरह था मेरा, उसने आके कहा, देखिए शुजात यार, मैं बस खुश वक्त जाएंगी, दुबई में कमर्शियल शो है और फ़लाँ गुलूकार आ रहा है, और बस ये उसे इंट्रोड्यूस कराएंगी, आप दोनों जाएं, हयात रेजेंसी में ठहरें, ये वो। और शुजात ने कहा, देखो तुम मेरा दोस्त हो, आज तो तुम्हारे ब्लैंक चेक रखा उसने, उस ज़माने की बात है, आज से 30 साल पहले की बात है, कि भाई जो ये चाहती है ना उतना इनको वहाँ मिलेगा। शुजात ने कहा, इसके लिए मत आना, टीवी ठीक है, रेडियो ठीक है, कौमी इदारे हैं, क्या काम करना अच्छा लगता है, ऑनर है, इसकी काबिलियत है, स्कूल खोल लो, टीवी पे चली जाओ। अब आज मैं आपके पास आई हूँ, मुझे बताने की उन्हें ज़रूरत नहीं है कि मैं आपके पास आई हूँ। ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है वक्त के साथ। ये लेकिन आपने डेवलप किया है या आई थिंक आपने किया? मेरे ख्याल से उन्होंने जब मुझे कबूल किया, देखिए एक इंसान में इतनी सिंसेरिटी ताकत होनी हो चाहिए, तो बिल्कुल। या तो उस मर्द में इतनी ताकत हो तो वो एक ऐसी लड़की को लेकर आए जो पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता है, वरना मैंने बड़ी बड़ी डॉक्टर बच्चियां देखी हैं जिनको लेके आते हैं और घर में बिठा देते हैं कि अब तुम डॉक्टरी नहीं करोगी। मेरे पास टीचर्स पढ़ा रही हैं, अचानक रात को मुझे फ़ोन आता है, मैं मेरी आज मंगनी थी, मंगनी के बाद मुझे उन्होंने कहा है घर से मत निकलना। ओह माय गॉड। ये बिल्कुल जब हम इस पे गुफ्तगू करें तो डोमेन ही आगे चल जाता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि उन तमाम मर्दों को मैं सलाम पेश करती हूँ जो जब अपनी जो भी उनकी ज़िंदगी की साथी उनकी ज़िंदगी में आता है, चाहे वो बेटे हैं, चाहे बाप हैं, चाहे शौहर हैं, बेशक उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि मैम ने एक सिलेक्शन की हम सब के लिए, हमारे बच्चों के लिए, कि तालीम कितनी ज़रूरी है, और इस खूबसूरत इदारे को लेके वो चली हैं। जी हाँ, किड्स यूनिवर्सिटी के नाम से कौन से बच्चे, कैसे बच्चे, बासलाहियत बच्चे इनके पास जो आते हैं तालीम हासिल, इनसे वो सीखती हैं और वो इनसे सीखते हैं। तो इस तरह वो चाहती है कि हर जगह पर तालीम को अहमियत देनी पड़ेगी, और ज़रूरी, क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है तो तालीम को फैलाना है।